बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं केही न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान साबिर मकबूल। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है एक सियासी, समाजी, इल्मी, अदबी शख्सियत हाफिज गुलाम मुस्तफा नूरानी एडवोकेट, चिंजोड़ा के मजहबी खानदान के सपूत हैं। आप बैनुल-अक़वामी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से LLB शरिया एंड लॉ के शोबा से फारिगुल तहसील हैं। आप वकालत के साथ साथ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में सियासत और कानून के प्रोफेसर हैं। आप अरबी, उर्दू और इंग्लिश के अलावा मकामी जबानों पर अबूर रखते हैं। आप बेहतरीन मुकर्रर और दूर अंदेशी में अपनी शनाख्त आप हैं। आपकी तालीमी और सियासी खिदमात से राजमहल के बेशतर लोग वाकिफ हैं। सर, आपको इनके प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया साबिर मकबूल साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। और चूँकि आज आज़ाद कश्मीर में सियासी दौरा है तो डेफिनेटली आपने बहुत सारे लोगों के जो राय थी वो लोगों तक पहुंचाई और मुझे भी इस सिलसिले में आपने मदऊ किया। सर, आपने इनके सियासत का आगाज कब से किया? तो आपने TLP ही को क्यों ज्वाइन किया? सबसे पहला सवाल आपका ये था कि मैंने सियासत का आगाज़ कब किया। तो मैं अवाइल नौजवानी में मैं एक तलबा तंजीम के साथ वाबस्ता हुआ और फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में उसका प्रेसिडेंट रहा, उसका जनरल सेक्रेटरी रहा, फिर ऑल पाकिस्तान उसका मरकज़ी नायब सदर रहा। तो मेरा ख़्याल है कि आलमोस्ट 10 से 12 साल तक मेरा तलबा सियासत का एक तजुर्बा है। और फिर दूसरा सवाल आपका ये था कि मैंने तहरीक लब्बैक TLP को क्यों ज्वाइन किया या क्यों उसके प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ किया। तो बुनियादी तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि मज़हब एक बेहतरीन मोटिवेशनल फोर्स होता है। वो आपके अपने किरदार और माशरती किरदार के ऊपर वो एक डायरेक्शन देता है आपको हमेशा कि किस समझ में आपने जाना है और माशरा किस तरह से तरक्की कर सकता है। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो हमारी सियासी जमातें ऑलरेडी जो काम कर रही हैं वो भी अपने तौर पे अपने जो उनके ट्रिक्स हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ मैदान में उतरेंगी। और हम ये समझते हैं कि वो जमातें हमारे आज़ाद कश्मीर में और ख़ास तौर पर हल्का राजमहल में वो अपनी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही हैं। चाहे वो किसी भी दौर में, चाहे उनके MLAs, चाहे उनके मेंबरान वो इक़्तिदार में रहे हों या ना रहे हों, चाहे वो उनके जो बाकी जमातों के अहदेदारान थे उनकी हुकूमतें भी रहीं, मगर वो किसी तरह से डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुए। इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि मज़हब को हम अगर, और ख़ास तौर पे अल्लाह और उसके रसूल के दीन को तख्त पे लाने की बात की जाए तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और जब हम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे और उसके दीन को तख्त पे लाने की बात करते हैं तो मुआशरे में इंसाफ, रवादारी, मोहब्बत, भाईचारे की बात करते हैं। और यकीनन यही वो एक मोटिवेशनल मेरे पास एक फ़ोर्स है जिसकी वजह से मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आया और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुझे अपने प्लेटफॉर्म से टिकट दे और मैं टिकट। हल्काई सियासत में बरादरी इज़्म को तरजीह दी जाती है। आप बरादरी इज़्म की जाल से कैसे निकल सकते हैं? देखिए, इसके दो पहलू हैं। मैं दोनों पहलू को डिस्कस करना चाहता हूँ कि बरादरी इज़्म बुनियादी तौर पर कोई भी एक अच्छी टर्म नहीं है। हाँ, आप अपने एक ख़ास अपने लोगों के फलाह बहबूद के लिए, यानी उसी ख़ास बरादरी के फलाह बहबूद के लिए अगर उसको करना चाहते हैं तो वो ठीक है। लेकिन आप जब हल्के की सियासत करते हैं तो उसमें चूँकि बाकी तबक़ात भी रह रहे होते हैं तो आपको उनके जो हुकूक हैं, उनके जो डिमांड्स हैं उनको भी पूरा करना होता है। मगर जब आप बरादरी इज़्म को ही जब आप तरजीह देते हैं तो बुनियादी तौर पर आप अपनी ख़ास बरादरी के मफादात का ख्याल रख रहे होते हैं और दूसरी बरादरीज़ जितनी भी हैं आप उनके हुकूक को पामाल कर रहे होते हैं और उनको एहसास से कमतरी का शिकार कर रहे होते हैं।
تو اس لیے برادری ازم اگر وہ آپ کی اپنی برادری، ظاہر ہے آپ نے اللہ کے حضور جواب دینا ہے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، تو آپ اس میں صلہ رحمی سے کام لیجئے، اپنے لوگوں سے ساتھ تعلق رکھیے اور ان کے جو ضروریات زندگی ہیں ان پہ پوری توجہ دیجئے. مگر سیاسی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ برادری ازم ایک نیگیٹو ٹرم ہے، اور اس نیگیٹو ٹرم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میرٹ کی جو پامالی ہوتی ہے اس میں جو حقدار ہے اس کو حق نہیں ملتا، اور جو اس کے باقی کنسیکوینسز ہوتے ہیں. جب ظاہر ہے جو ایک بندہ اگر میرٹ سے ہٹ کے لگایا گیا ہے تو وہ کمپیٹنٹ نہیں تھا، جب وہ کمپیٹنٹ نہیں تھا تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے پورے معاشرے میں، اگر وہ ایک استاد تھا، چاہے وہ ایک ڈاکٹر تھا، چاہے وہ ایک انجینئر تھا، چاہے وہ کسی بھی وہ ایک کلرک ہی تھا، چونکہ وہ میرٹ پہ نہیں لگا تو ڈیفینیٹلی وہ اس اہل نہیں تھا. جب اہل نہیں تھا تو وہ اچھا کام نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ سفر کرتا ہے. تو برادری ازم کو میں چونکہ، اور اسلام میرا خیال ہے اس سے بہتر کوئی بھی بڑی برادری نہیں ہے، اور برادری ازم سے انشاءاللہ، اور ہمارے جو حلقے کی عوام ہے وہ باشعور ہو چکی ہے. اب وہ شاید برادری ازم پہ اتنا توجہ نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے برادری ازم کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے اور ان سے ووٹ بٹور رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اس رویے نے اور علاقے راج محل کی تعمیر و ترقی میں ان کے عدم دلچسپی نے لوگوں کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اب برادری ازم کی بجائے. سر، 1 سال قبل بھی آپ نے راج محل ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لیا، آپ سربراہ تھے، آپ نے ڈیڈ لائن دی، انتظامیہ سے آپ کے مذاکرات ہوئے، لیکن وہ مذاکرات بے سود گئے، یعنی کہ کسی آپ کے جو ان کے ساتھ معاہدے ہوئے اس پر عمل نہیں ہوا. کیا آپ کی کمیٹی میں، ایکشن کمیٹی میں جان نہیں تھی یا آپ کے مطالبات میں نہیں تھی؟ بس اس میں آپ یہ سمجھے کہ چونکہ وہ کچھ ایسے معاملات تھے کہ راج محل ایکشن کمیٹی کا وجود وہ بھی ایک ناگزیر تھا، کہ جو کہ ہمارے ہاں جو آپ کو دیکھا ہے کہ تتا پانی سے جو گوئی تک جو ہماری خستہ حال روڈ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم انتظامیہ کو مجبور کریں کہ وہ اس روڈ کی کنسٹرکشن اور اس تعمیر پہ توجہ دیں. لیکن ہوا یہ کہ کچھ لوگ ہمارے پاس آئے انتظامیہ کے، انہوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے اور انہوں نے ہمارے مطالبات کو جائز مانا. اب کمی کہاں پہ تھی؟ کمی یہاں پہ تھی کہ بنیادی طور پر وہ انتظامیہ کے ہاتھ میں بھی بہت چیزیں نہیں ہوتی. وہ چونکہ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے، ایک محکمانہ پروسیجر ہوتا ہے، اس کو فالو کر کے ان کو وہ چیزیں آگے عوام کو ڈلیور کرنی ہوتی ہیں. تو اس میں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے حلقے کے جو ایم ایل اے تھے ان کا بھی انٹرسٹ تھوڑا کم تھا، جس کی وجہ سے ہم اس میں ناکام رہے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، کم از کم کوشش ہمیشہ کاؤنٹ ہوتی ہے. آپ جو بھی کوشش کرتے ہیں اس کو ہمیشہ گنا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو کھڑے تھے، جو کچھ لوگ تھے جو اس کاز کے لیے، کسی خاص نیک مقصد کے لیے کھڑے تھے. اور میرا خیال ہے کہ ہم نے پھر بھی کچھ نہ کچھ گین کیا تھا، ہم نے کچھ بھی لوز نہیں کیا. اور مطالبات انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے ذریعے جب اللہ کا دین تخت پہ آئے گا راج محل میں، انشاءاللہ جب تحریک لبیک کا بول والا ہوگا تو انشاءاللہ لوگوں کو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے کسی دور کے شخص کے گھر میں چکر نہیں لگانا پڑیں گے. انشاءاللہ ہر چیز فری اینڈ فیئر ہوگی اور ود آنیسٹی جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ عوام کے ساتھ ایمانداری اور دیانتداری سے پیش آیا جائے گا. راج محل ایک نو مولود حلقہ ہے، اس کے اندر مختلف الائنس اور اتحاد فورم آلریڈی کام کر رہے ہیں. کیا آپ کا فورم پلیٹ فارم جو ہوگا وہ ان سے بہتر ہوگا اور وہ یہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، جو لوگ بنیادی طور پر، میں اگر آپ کو اس پورے حلقے کی صورتحال کو دیکھوں نا تو آپ نے ایک پہلے کویسچن کیا تھا کہ برادری ازم تھی. اب یہ جتنے بھی طبقات ہیں نا سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہیں کہ لوگ برادری ازم کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کی بھلائی ہے. حالانکہ یہ بھلائی بنیادی طور پر ایک نیگیٹو جو سمت ہے اس طرف ان کو منفی رجحان پیدا کرتی ہے. اس کے بعد اتنے بھی اتحاد فورمز ہیں، یہ لوگ اب علاقائی بنیادوں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں. اب ان کو اوور آل اگر یہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو یہ سمجھے کہ میں
اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اگر لوگ اپنے مسائل کے لیے اگر اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن بیسیکلی نا کوئی خاص, چونکہ علاقائیت کی بنیاد پہ وہ بن رہے ہیں جتنے بھی فورم ہیں, تو وہ علاقائی بنیادوں پہ اگر کہیں وہ کسی خاص یونین کونسل کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی وارڈ کے لوگ اکٹھے ہو کے وہ کرتے ہیں, تو بنیادی طور پر وہ ایک خاص علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی خاص سیاسی جماعت کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا وہ کسی خاص جماعت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ان کو پسماندہ رکھا گیا ہے, ان کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے, تو اس کے پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ بنیادی سہولیات میسر ہوں اور ان کو جو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے وہ ان کو ملے. اس لیے وہ کوئی اکٹھے ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ہم لوگ کہ جو لوگ جہاں بھی جس طرح کی محرومیاں جس معاشرتی طبقات میں پائی جا رہی ہیں, ہم ان سے ملیں, ہم ان سے بات کریں کہ اتنے عرصے سے اگر ان کے مطالبات, یعنی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 35-40 سال, ایسے 50 سال بھی ہو گئے لوگوں کو کہ ان کی زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں, تو ہم ان سے ملیں اور کوشش کریں کہ اس دفعہ اللہ کے دین کو تخت پہ لا کر ایک ذمہ دار شخص کو, ایک ایسے شخص کو جو کہ ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جب بھی آئے گا تو آپ کے عوامی پیسے کو کبھی بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا, اور عوام کے سامنے جو کچھ بھی ہوگا عوام کے سامنے لا کے رکھے گا کہ یہ آپ کا تھا اور یہ آپ پہ ہی خرچ کیا جا رہا ہے, اور جو بھی ان کی بنیادی انسانی حقوق ہوں گے, جو بھی ان کے بنیادی ضروریات ہوں گی, ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. راج محل کا جو سب سے بڑا ایک تجارتی مرکز ہے تتا پونی شہر, اس کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ تتا پانی ایک مرکزی شہر ہے اس حلقہ راج محل کا, اور بہت تیزی سے پھیلتا ہوا شہر ہے. اربنائزیشن اوور آل پوری دنیا کا مسئلہ ہے اور لوگ ہمیشہ شہروں کی طرف رخ کرتے ہیں, آبادی بھی بڑھ رہی ہے تو شہر بھی بڑھ رہا ہے. اب اس میں ابھی فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ انجمن تاجران کے الیکشن ہوئے, جس میں سردار الیاس صاحب ہمارے انتہائی محترم, اور ان کی سرپرستی میں سردار شفاقت ایڈوکیٹ صاحب, ان کی پوری ٹیم, ملک سکندر صاحب اور ان کی پوری ٹیم, اس پورے آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح بازار میں ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے ہیں. کہیں پہ ڈرینیج کا سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے, کہیں بہت سارے پرابلمس ہیں جن کو وہ اپنے طور پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور سردار الیاس صاحب جو اس کے سرپرست ہیں, وہ اپنے بڑے بھائی, ان کی اتنی بڑی کوششیں ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ اس علاقے کی میں وہ ایک بے تاج بادشاہ ہیں جو اپنی پوری کوشش کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. اب سب سے پہلی کوشش میری یہ ہوگی کہ میں اس تتا پانی کو ایک ٹاؤن کا درجہ دلوا سکوں, اب تاکہ اس کی پوری مینجمنٹ ہو, اس کے اوپر ایک انتظامیہ ہو جو اس کو دیکھ سکے, کچھ سرکاری وسائل اس کے لیے الوکیٹ ہو سکیں, تو پھر اس کے بعد ایک تحصیل کا درجہ بھی اس کو دلوایا جا سکے, تاکہ جس حد تک ممکن ہو سکے ہم اپنے شہر کو اور اس کے ارد گرد میں بسنے والے تمام لوگوں کو وہ سہولیات دے سکیں جو ان کا بنیادی حق. راج پال ایک نو مولود حلقہ ہے, اس کے اندر مختلف الائنس اور اتحاد فورم آلریڈی کام کر رہے ہیں. کیا آپ کا فورم پلیٹ فارم جو ہوگا وہ ان سے بہتر ہوگا, اور وہ ان کی کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جو لوگ بنیادی طور پر, میں اگر آپ کو اس پورے حلقے کی صورتحال کو دیکھوں نا, تو آپ نے ایک پہلے کویسچن کیا تھا کہ برادری ازم تھی. اب یہ جتنے بھی طبقات ہیں نا, سیاسی شعور نہ ہونے کی وجہ سے ہیں کہ لوگ برادری ازم کی بنیاد پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں ان کی بھلائی ہے. حالانکہ یہ بھلائی بنیادی طور پر ایک نیگیٹو جو سمت ہے اس طرف ان کو منفی رجحان پیدا کرتی ہے. اس کے بعد اتنے بھی اتحاد فورمز ہیں, یہ لوگ اب علاقائی بنیادوں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں. اب ان کو اوور آل اگر یہ بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو یہ سمجھے کہ میں اس کو ڈسکریج نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے اگر لوگ اپنے مسائل کے لیے اگر اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن بیسیکلی نا کوئی خاص, چونکہ علاقائیت کی بنیاد پہ وہ بن رہے ہیں جتنے بھی فورم ہیں, تو وہ علاقائی بنیادوں پہ اگر کہیں وہ کسی خاص یونین کونسل کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی وارڈ کے لوگ اکٹھے ہو کے وہ کرتے ہیں, تو بنیادی طور پر وہ ایک خاص علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کسی خاص سیاسی جماعت کے ایجنٹ ہوتے ہیں یا وہ کسی خاص جماعت کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ان کو پسماندہ
باندھا رکھا گیا ہے, ان کو بنیادی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے, تو اس کے پہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو وہ بنیادی سہولیات میسر ہوں اور ان کو جو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے وہ ان کو ملے. اس لیے وہ کوئی اکٹھے ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ہم لوگ کہ جو لوگ جہاں بھی جس طرح کی محرومیاں جس معاشرتی طبقات میں پائی جا رہی ہیں ہم ان سے ملیں, ہم ان سے بات کریں کہ اتنے عرصے سے اگر ان کے مطالبات, یعنی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 35-40 سال ایسے کوئی 50 سال بھی ہو گئے لوگوں کو کہ ان کی زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں, تو ہم ان سے ملیں اور کوشش کریں کہ اس دفعہ اللہ کے دین کو تخت پہ لا کر ایک ذمہ دار شخص کو, ایک ایسے شخص کو جو کہ ان سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ جب بھی آئے گا تو آپ کے عوامی پیسے کو کبھی بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرے گا, اور عوام کے سامنے جو کچھ بھی ہوگا عوام کے سامنے لا کے رکھے گا کہ یہ آپ کا تھا اور یہ آپ پہ ہی خرچ کیا جا رہا ہے, اور جو بھی ان کے بنیادی انسانی حقوق ہوں گے, جو بھی ان کے بنیادی ضروریات ہوں گی وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے ٹی ایل پی کو جوائن کیا, آپ حلقہ راج محل سے ٹی ایل پی کے ٹکٹ کے اصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ کو اعلیٰ قیادت کی جانب سے, ٹی ایل پی کی جانب سے کوئی سگنل دیا گیا ہے یا آپ خود ہی ایک کوشش کر رہے ہیں ٹکٹ کے لیے؟ دیکھیں, میں بنیادی طور پر ایک کوشش کر رہا ہوں, اور یہ کوشش چونکہ پولیٹیکل رائٹ ہے, اور پولیٹیکل جو سیاسی حق ہوتا ہے وہ ہر شخص کا ہوتا ہے. ہمارے گاؤں میں یا ہمارے اس راج محل کے ہر شخص کا, بلکہ پورے آزاد کشمیر بلکہ پورے پاکستان کا کنسٹیٹیوشن یہ حق دیتا ہے کہ ہر شخص الیکشن لڑ سکتا ہے. اور اب یہ ہے کہ ود ان جماعت کیا آپ کو گرین سگنل, تو مجھے کوئی گرین سگنل نہیں دیا گیا اور نہ ہی کسی اور کو بھی یہ گرین سگنل دیا گیا ہے. یہ بیسیکلی پارلیمانی بورڈ فیصلہ کرے گا, ان کا سلیکشن کرائٹیریا ہوگا جس پہ وہ کریں گے. تو ہر شخص کی طرح میری بھی ایک خواہش ہے کہ مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تخت پہ لانے کی جو ایک ذمہ داری ہے, اس پہ اگر میرا بھی حصہ کچھ بنتا ہے تو میں اس کے لیے اپنی قربانی پیش کر سکوں. آزاد کشمیر کے آمدہ الیکشن میں جو 2021 میں ہونے جا رہی ہے, اس میں ٹی ایل پی آپ کی نظر میں کس حد تک کامیاب ہو سکتی ہے؟ آزاد کشمیر کے اوور آل اگر آپ اس کی ڈیموگرافی کو دیکھیں تو ہماری جتنی بھی آبادی ہے اس میں مذہب کا رجحان بہت زیادہ ہے, اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں حد سے زیادہ ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی خاطر, اس کے دین کو تخت پہ لانے کی خاطر انشاءاللہ وہ تحریک لبیک کو اپنے قیمتی ووٹوں سے نوازیں گے اور اپنا حصہ ڈالیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی بھی شرمندگی سے بچ سکیں, اور یقیناً وہ سرخرو ہونا چاہیں گے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نو مولود جماعت ہے آزاد کشمیر میں, لیکن پھر بھی ہم کچھ بھی ونڈر کر سکتے ہیں, کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو سرپرائز دے سکے, اور انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے تحریک لبیک کو جب ووٹ کریں گے تو یہ آزاد کشمیر کی تقدیر بدلے گی, اور خاص طور پر حلقہ راج محل کی تقدیر کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کی تقدیر بدلے گی. آپ بہت پر امید ہیں جو اپنی ٹی ایل پی کے لیے اور آزاد کشمیر کے آمدہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. آزاد کشمیر میں مختلف سیاسی پارٹیز اپنے اپنے منشور کے تحت حصہ لے رہی ہیں, اور اس سے قبل بھی لیا. آمدہ الیکشن میں 2021 میں ٹی ایل پی بھی آزاد کشمیر کے الیکشن میں پہلی بار حصہ لے رہی ہے. آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ٹی ایل پی آمدہ الیکشن میں کس حد تک کامیاب ہو پائے گی. اپنے میزبان صابر مقبول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.